अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल्ला डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा हूँ और आज मैं इस प्रोग्राम का नाजिम होने की हैसियत से आज बरोज़ इतवार 15 मार्च 2020 1441 हिजरी 20 रजब को हाफ़िज़ अब्दुल वासे जामे हफ़िज़ुल्लाह का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का तहे दिल से आज इस प्रोग्राम में खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक समाजी दीनी इदारा है जिसमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग, इस्लामिक स्कूल मैनेजमेंट कोर्स और फ्री कुरान टू नॉन मुस्लिम्स हैं। फलाही कामों में हर ट्यूसडे राशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर फ्राइडे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन और हर सरमा के मौसम में ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार हैं। अब मैं आज के हमारे मुक़र्रिर हाफ़िज़ अब्दुल वासे जामे हफ़िज़ुल्लाह का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। हाफ़िज़ अब्दुल वासे जामे हफ़िज़ुल्लाह ने जामिया सलफ़िया हैदराबाद से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। आलिम और फ़ाज़िल जामिया मोहम्मदिया अरबिया रायदुर्ग अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से मुकम्मल किया है और अब आप फ़िलहाल गोलकुंडा धानकोटा में मस्जिद इबादुर रहमान में इमाम व ख़तीब की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के हाफ़िज़ अब्दुल वासे जामे साहब को दावत देता हूँ कि वह अपने बयान का आगाज़ करे बउन्वान इस्लाम में कोरोना वायरस जैसे बीमारी का इलाज। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा ज़हरतिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन इल्ला सल्लतल्लाहु अलैहिमुल मौत। मोहतरम हज़रात, जिस उन्वान का मुझे आज मुकल्लफ़ बनाया गया है वो इस्लाम में कोरोना वायरस जैसी बीमारियों का इलाज, इस उन्वान का मुझे मुकल्लफ़ बनाया गया है। मैं बड़े ही इख्तिसार के साथ मुख्तसर से वक्त में कोरोना वायरस के बारे में बतला कर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम हज़रात, आप सब को इस बात का बखूबी इल्म है, आप सब इस बात को जानते हैं कि आज
صرف ہمارا ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا مختلف مصائب، آلام اور پریشانیوں سے گزر رہی ہے۔ پوری دنیا آج پریشان ہے، چاہے وہ سماجی ہو، معاشی ہو، اقتصادی ہو، معاشرتی ہو یا اخلاقی ہو، ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے، بہت سارے مسائل سے آج امت مسلمہ بلکہ پوری دنیا پریشان ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اسے مصیبتوں سے دوچار کر دیتا ہے، اس پر اپنی بلاؤں کو نازل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی عذاب نازل کرتا ہے، کوئی بلا نازل کرتا ہے، کوئی بیماری نازل کرتا ہے، تو یہ مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے، مومنوں کے لیے یہ باعث رحمت ہے، اور کافروں، منافقوں، مشرکوں کے لیے یہ بطور عذاب ہے۔ آج جس آفت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس پریشانی کا، جس بیماری کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج دنیا اسے کرونا وائرس کے نام سے جانتی ہے۔ یہ کرونا وائرس کیا ہے؟ اس کے کیا اسباب ہیں؟ اس کے وجود میں آنے کے کیا اسباب ہیں؟ اس کے کیا اثرات ہیں؟ یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ وائرس چین کے ایک شہر سے شروع ہوا، اور شروع ہو کر ہندوستان سمیت دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں یہ پھیل چکا ہے۔ یہ طاعون کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور ماہرین کے قول کے مطابق تقریباً 5000 لوگ اس بیماری کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے ہیں، اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ جبکہ حقیقت کے خلاف یہ بات ہے۔ بہت سے بڑے بڑے ماہرین کا اور بہت سے بڑے بڑے لوگوں کا یہ قول ہے، کہنا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے 50,000 سے زائد لوگ مر گئے ہیں، 50,000 سے زائد لوگ اس بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں، مر گئے ہیں، جبکہ لاکھوں ہزاروں افراد اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں، اور بہت سارے ہزاروں میں افراد اس بیماری سے صحت یاب بھی ہو گئے ہیں۔ تو بھائیو، میں شرعی اعتبار سے چند باتیں اس بیماری کے بارے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ بیماری کیوں آتی ہے، بیماری آنے کے وجوہات کیا ہیں، اور اس سے بچاؤ کے تدابیر کیا ہیں۔ چند منٹوں میں اپنی بات کو رکھ کر ختم کروں گا۔ حاضرین گرامی، اس دنیا کے اندر جو بھی چیز ہوتی ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، یہ سب اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہے تو اچھی چیز ہوتی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین چاہے تو اس دنیا میں بری چیز ہوتی ہے، اور اس اچھی بری چیز کا ہونا یہ اللہ رب العالمین کی مشیت سے ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور کہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْر، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ جو بھی چیز ہم نے دنیا میں پیدا کی ہے وہ اندازے کے مطابق پیدا کی ہے۔
ہر چیز کی تقدیر ہم نے لکھ رکھی ہے اس دنیا کے پیدا ہونے سے پہلے۔ جو بھی چیز اس دنیا میں وجود پذیر ہوئی ہے، ہوتی ہے یا ہونے والی ہے، وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی لکھ رکھی ہے، تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ رکھی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی تقدیر کو لکھ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے، اس کائنات کے وجود سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھ رکھا ہے۔ یہ آسمان و زمین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ مخلوقات ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ شجر و حجر ابھی نہیں تھے، یہ جن و انس ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ جانور ابھی نہیں تھے، یہ کائنات ابھی وجود میں نہیں آئے تھی۔ اس سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تقدیر کو لکھ رکھا ہے۔ ایک حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب فقال ربی وماذا اکتب قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری کائنات میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم کو پیدا کیا۔ قلم سے پہلے رب العالمین نے کسی چیز کو پیدا نہیں فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے قلم سے کہا اکتب، اے قلم لکھنا شروع کرو، لکھ ڈالو۔ قلم نے کہا ربی وماذا اکتب، اے میرے رب مجھے یہ تو بتلاؤ میں کیا لکھوں۔ لکھنے کا حکم تو صادر ہو رہا ہے، مگر لکھوں کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ تو بتلاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، اے قلم روئے زمین پر پوری کائنات میں قیامت تک جو بھی چیزیں ہونے والی ہے اس کو تم لکھ ڈالو۔ لہذا قلم نے اسی وقت جو بھی چیز قیامت تک ہونے والی ہے اس کو تقدیر میں لکھ ڈالا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، اللہ کی تقدیر کی بنیاد پر یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے پریشانیاں وجود میں آئی ہیں اور وجود میں آتی رہیں گی۔ اور دوسری چیز، یہ اللہ رب العالمین کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اور اللہ رب العالمین جب چاہے، جس پر چاہے، جیسے چاہے اپنے لشکر کو، اپنے جنود کو بھیج دیتا ہے، اپنے عذاب کو نازل کرتا ہے، بیماریوں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں اللہ رب العالمین کے لیے بہت سارے لشکر ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، اپنے ہتھیار کو لوگوں پر آزماتا ہے، اپنے لشکر کو لوگوں پر آزماتا ہے۔ کبھی اللہ رب العالمین بندوں پر، کبھی اللہ رب العالمین پرندوں کے ذریعے طاقتور قوم کو ہلاک کر دیتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین اپنے لشکر کو بطور آندھی استعمال کرتا ہے۔ آندھی آتی ہے جس کی بنا پر قومیں اجڑ جاتی ہیں، بستیاں اجڑ جاتی ہیں، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے لشکر کو سیلاب کی شکل میں، سیلاب کی صورت میں بھیج دیتا ہے، اور یہ سیلاب کی زد میں آ کر گاؤں کا گاؤں، بستی کی بستی اجڑ جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک عذاب ہے، اللہ رب العالمین کا ایک لشکر ہے۔
حاضرین اور سامعین، آج یہ کرونا وائرس جو عام ہو رہا ہے، یہ جو بیماریاں عام ہو رہی ہیں، یہ آفتیں جو ہم پر نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے لشکر کو، اپنے ہتھیار کو جس بندے پر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے اور اسے زندگی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عذاب میں مبتلا ہو کر زندگی کے کشمکش میں اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ان بیماریوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ قوم عبرت پکڑے، نصیحت حاصل کرے، اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے، اللہ رب العالمین سے ڈرے، اور جو حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حدود کو پھلانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے محرمات کو اپنے گلے لگاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، الوہیت کا، اس کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین باعث ہلاکت ان کو ہلاک و تباہ برباد کرنے کے لیے بھی ان آفتوں کو، ان مصیبتوں کو، ان بیماریوں کو پوری کائنات کے لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا نُرْسِلْ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ہم لوگوں کے اندر، لوگوں کی صفوں میں خوف دہشت پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر رعب پیدا کرنے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے اپنی نشانیوں کو بھیجا کرتے ہیں۔ اور جو یہ کرونا وائرس آج ہم میں عام ہے، بعض لوگوں کی ہلاکت کی وجہ بن رہا ہے، اور بعض لوگوں کا اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ آنے کا وجہ بن رہا ہے۔ اور الحمدللہ آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے بعض لوگ مر رہے ہیں، تو بعض لوگ الحمدللہ اللہ رب العالمین کی مساجد کو آباد کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین ناراض ہونے والی چیزوں سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اسی لیے ان بیماریوں کو، ان آفتوں کو، ان بلاؤں کو بندوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلْ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، اللہ رب العالمین اپنے حقیقی بندوں کو، مسلمان بندوں کو، مومن بندوں کو ڈرا رہا ہے، اپنے بندوں کو تنبیہ فرما رہا ہے، اے گنہگارو، اے نافرمانو، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ رب العالمین کے حدود سے تجاوز مت کرو، اللہ رب العالمین کے محرمات کو اپنے گلے مت لگاؤ، بلکہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرو، اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے ان بیماریوں کے ذریعے، ان نشانیوں کے ذریعے، اور ان کرونا وائرس جیسی بیماریوں کے ذریعے اللہ رب العالمین لوگوں کو متنبہ کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کی دربار میں آئیں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کے دربار میں آ کر اللہ رب العالمین سے لو لگائیں۔ محترم حضرات، یہ جو بیماریاں ہیں یہ لگاتار آئیں گی، سال 2 سال میں آتے رہیں گی، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ بیماریاں آئیں گی، ہم لوگوں کو آزمائیں گے کسی بھی صورت میں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم مومنوں کو ضرور آزمائیں گے۔ مومنوں کے لیے یہ بیماریاں باعث رحمت بھی ہیں، اور کافروں کے لیے یہ بیماریاں باعث زحمت ہیں۔ ان بیماریوں کے ذریعے اللہ رب العالمین مومن بندوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اموال میں کمی کے ذریعے، گھاٹے کے ذریعے، تجارت میں گھاٹے کے ذریعے، والانفس اور جانوں کے ذریعے، والثمرات اور پھلوں کے ذریعے، وبشر الصابرین، اگر مومن بندے ان آزمائشوں میں کھرے اتر گئے، ان آزمائشوں میں پورے کے پورے ثابت قدم رہے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے ایسے صبر کرنے والوں کے لیے۔
دنیا میں دیکھیں آپ، آج جو کرونا وائرس پھیل گیا ہے یہ پوری آیت کا مصداق ہے۔ اللہ رب العالمین آزما رہے ہیں خوف سے۔ آج لوگوں کے درمیان خوف پیدا ہو گیا ہے، لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے اندر اپنی جانوں کو لے کر پریشانیاں بڑھنے لگی ہیں، لوگ طرح طرح کے اس وائرس سے بچنے کے لیے تدابیر اختیار کر رہے ہیں۔ یہ خوف ہے، اللہ رب العالمین اس خوف کے ذریعے مسلمانوں کو، مومنوں کو آزما رہا ہے۔ بھوک کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین آزما رہا ہے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اموال میں کمی کے ذریعے، اور آپ جانتے ہیں دنیا کے تقریباً ممالک کی معیشت گر گئی ہے، تو اللہ رب العالمین اس طرح بھی آزماتے ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک کی معیشت پر کاری ضرب اس وائرس کی وجہ سے لگی ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں آزما رہا ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین جانوں کے ذریعے بھی آزما رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بتانا یہ مقصد ہے کہ اس طرح کے وائرس، اس طرح کے فتنے سال میں ایک دو مرتبہ آتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا یہ محسوس نہیں کرتے، کیا یہ نہیں دیکھتے انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، سال میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ ہم ان کو آزماتے ہیں، بیماریوں کے ذریعے، مصیبتوں کے ذریعے، بلاؤں کے ذریعے، کرونا وائرس جیسی بیماریوں کے ذریعے ہم انہیں آزماتے ہیں۔ ثم لا یتوبون، ان بیماریوں کے آنے کے بعد، ان فتنوں کے آنے کے بعد، ان بلاؤں کے نازل ہونے کے باوجود بھی یہ اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کرتے۔ ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں، نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، توبہ نہ کرنے اور نصیحت نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہم فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، آج بیماریاں عام ہو گئی ہیں، اس کے باوجود بھی آج ہماری مساجد ویران نظر آ رہی ہیں۔ آج ممبر و محراب صدائیں لگا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ آج مساجد نشانہ ستم بن کر رہ گئے۔ آج قرآن مجید مظلوم کتاب بن رہی ہے، نہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور نہ ہی نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو یقینی معنوں میں جو شخص قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے اور مسجدوں کو آباد نہ کرے، مسجدوں کو ویران کرے، تو یقیناً ان پر بلائیں نازل ہونے والی ہیں اور وہ عذاب سے مسلط ہونے والے ہیں۔ جب تک ہم دین کی طرف نہ پلٹیں، اسلام کی طرف نہ آئیں، مسجدوں کی طرف نہ آئیں، نمازوں کا اہتمام نہ کریں، اس وقت تک بھی ہم سے مصیبتیں، بلائیں، آفتیں ٹلنے والی نہیں ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سلف صالحین کے راستے پر نہ آئیں۔ یعنی سلف صالحین جس راستے پر گامزن تھے، اس راستے پر جب تک ہم نہ آئیں اس وقت تک اس امت کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری چیز، یہ تو اللہ رب العالمین کی مشیت تھی، اللہ رب العالمین کی تقدیر کا ایک حصہ تھا، بیماری آنا، بیماری آ گئی۔ بیماری آنے کے بعد مومن کے لیے یہ بیماری باعث رحمت ہے، اور کافروں، منافقوں، مشرکوں کے لیے یہ بیماری باعث زحمت ہے۔ دوسری وجہ، یہ عذاب، یہ بیماریاں، یہ وائرس انسان کے گناہوں اور کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ حضرات، جب سماج میں، معاشرے میں فحاشی، بے حیائی عام ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی عام ہو جاتی ہے،
سماج اور معاشرے کا اکثر طبقہ بے حیائی کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں پر عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم۔ جو بھی بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں، جو بھی مصیبتیں، بیماریاں، فتنے، بلائیں ہم کو لاحق ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے کرتوت ہیں۔ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے کرتوتوں، بدعملیوں کی وجہ سے صرف خشکی پر، زمین پر اللہ رب العالمین فساد بپا نہیں کرتا بلکہ بحر میں، سمندر کے اندر بھی فساد ہوتا ہے، سمندر کے اندر بھی گڑبڑی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور خشکی میں اور سمندر میں جو فساد ہوتا ہے وہ لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جتنے بھی وائرس، بیماریاں، بلائیں نازل ہو رہی ہیں اس کی وجوہات ہمارے کرتوت ہیں، ہمارے بدعملی ہے، ہمارے گناہ ہیں۔ آپ نظر دوڑائیے، ماہرین طب کے جو ماہرین ہیں ان کے قول کے مطابق کرونا وائرس کے عام ہونے کی وجہ، پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ حرام اشیاء کو کھانا ہے، حرام اشیاء کو کھانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حدود بتائیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال چیز بھی دکھائی ہیں اور حرام چیز بھی دکھائی ہیں۔ چین کے لوگوں نے کسی بھی جاندار چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز کو انہوں نے لقمہ سمجھ کر گلے کے نیچے اتار لیا، چاہے بندر ہو، کتے ہو، خنزیر ہو، چمگاڈر ہو، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم پاک رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کے اس حدود سے تجاوز کر کے حرام چیزوں کو کھا لیتے ہیں، سور ہو، بلی ہو، خنزیر ہو، کتا ہو، تو یقینی معنوں میں آفتیں، بیماریاں نازل ہونا طے ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی سماج میں، کسی معاشرے میں علانیہ طور پر کھلم کھلا علی الاعلان بے حیائی، فحاشی عام ہو جاتی ہے، حرام کاموں کا ارتکاب عام ہو جاتا ہے، تو اس قوم میں اللہ رب العالمین طاعون جیسی مہلک بیماری نازل کر دیتے ہیں، اور ایسی بیماریوں کو اللہ رب العالمین اس قوم میں نازل کرتے ہیں، ان بیماریوں کا نام نہ ہم نے سنا ہوتا ہے اور نہ ہی ہمارے آبا و اجداد نے سنا ہوگا۔ اور آج یہ کرونا وائرس، اس بیماری کو لیجئے، نہ ہمارے آبا و اجداد نے اس بیماری کا نام سنا اور نہ ہم سنے، پہلی مرتبہ ہم اس وائرس کا نام سنے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشہ فی قوم قط، اللہ رب العالمین جب بھی علانیہ طور پر قوم میں بے حیائی، فحاشی،
زناکاری، سود خوری، غیبت، چغل خوری وغیرہ عام ہو جاتی ہیں اور لوگ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن اشیاء کو کھانا حرام قرار دیا ہے اس کو حلال سمجھ کر کھا لیتے ہیں، تو یقینی معنوں میں اللہ رب العالمین ان قوم میں، ان لوگوں میں طاعون جیسی بیماری کو نازل کر دیتا ہے، اور یہ کرونا وائرس بھی طاعون کی شکل ہے۔ حرام کام تو ہو ہی رہے تھے، پھر اس کے ساتھ انہوں نے حرام اشیاء کو بھی کھانا شروع کیا، تو اللہ رب العالمین نتیجے کے طور پر عذاب کرونا وائرس کی شکل میں نازل فرمایا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی ہے، پریشانی میں گھری ہوئی ہے، مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے۔ تو محترم حضرات، جب ہم اس بیماری میں ملوث ہو گئے، اللہ رب العالمین نے اس بیماری کو ہم پر مسلط کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، مر رہے ہیں، لوگ اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، خوف ہو رہا ہے اور روڈوں پر نکلنے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اب ایسے وقت میں کیا کیا جائے؟ اسلام کیا آداب سکھاتا ہے؟ اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ اسلام اس جانب کیا رغبت دلاتا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، بنی نوع انسان کو؟ ہم آج مختصر سے وقت میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اس بیماری اور ان جیسی بیماریوں سے بچنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں۔ دو چیزیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے علاج۔ جب بندہ مکمل طور پر عاجز آ جاتا ہے، دوائیں کرتا ہے، علاج کرتا ہے، اس کے بعد بھی جب اس کو افاقہ نہیں ہوتا، پوری دنیا کے چکر کاٹنے کے بعد، پوری دنیا کے در در ٹھوکر کھانے کے بعد اس کو ایک در ہمیشہ کھلا نظر آتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کا در ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا در ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس بیماری سے محفوظ ہو جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، رواہ احمد وابو داود والنسائی وصححہ البانی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ رب العالمین میں برص سے، جنون سے، جذام سے اور مختلف ہر قسم کی بیماریوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعاؤں کا اہتمام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ کرتے تھے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس لیے زیادہ کیا کرتے تھے کیونکہ اگر بندہ برص میں، جنون میں، جذام میں لاحق ہو جائے، اس کو یہ بیماریاں لاحق ہو جائے، تو یقینی معنوں میں ایک انسان اس بیمار زدہ انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے، کراہت محسوس کرنے لگتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب برص ہوتا ہے تو پوری جلد کی حالت، کیفیت بدل جاتی ہے۔ انسان ایسی بیماریوں کو دیکھ کر کراہت محسوس کرتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے سامنے والے کو بھی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اور ان بیماریوں سے بچنے کی ترغیب دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ فرمائے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ دعاؤں کا اہتمام ہمارے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور خواہشات نفس سے اور پوری کی پوری بیماریوں سے، اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ سامعین اور حاضرین، ایک نکتہ یہ ہے
کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق والے نہیں تھے؟ یقینی طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اعلیٰ عمدہ مثال تھے، جس کی گواہی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، ڈرنے کی بات نہیں ہے، وہ لوگ کہتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے بلند اخلاق عمدہ اخلاق پر فائز ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ برے اخلاق سے پاک ہے، چاہے وہ نبوت کے بعد ہو یا نبوت سے پہلے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خواہشات سے دور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ان برے اخلاق سے دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، نبوت کے بعد بھی اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی مکہ والوں کے آئیڈیل تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں سے، ان بلاؤں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے دعائیں، جیسے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ جب بندہ کسی مرض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو وہ مرض کبھی بھی مرے تک لاحق نہیں کرتا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اسی طرح بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بیماریاں عام ہو جائیں، بیماریاں ہم کو لاحق ہو جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر علاج بھی نہ ہو تو ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ دنیا کے تمام دروازے بند ہیں، مگر اللہ رب العالمین کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دربار میں جائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، انشاءاللہ اس کی بدولت اللہ رب العالمین ہم سے ان بیماریوں کو دور کر دے گا۔ محترم حضرات، ہمیں چاہیے کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ جہاں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے وہیں پر نمازوں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اللہ رب العالمین سے صبر اور صلاۃ کے ذریعے مدد طلب کرو، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بیماری میں ملوث ہو جائے، ان آفتوں میں اگر کوئی ملوث ہو جائے، اگر یہ کرونا وائرس جیسی بیماریاں اگر کسی کو لاحق ہو جائیں تو اسے چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو بیماری سے چھٹکارا دلانے کے لیے تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے ہم بیماریوں سے بہت دور رہیں گے۔ اور دوسری چیز ہے دنیاوی تدابیر کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ علاج، معالجہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَا، ہر بیماری کی دوا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں، ہر بیماری کی دوا اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھی ہے، لوگوں کو جانچنا چاہیے، تحقیق کرنا چاہیے۔
تو علاج میں سب سے پہلے ہم حرام اشیاء کھانے سے بالکل بچیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم پاک رزق کھاؤ، حلال رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، جیسے اونٹ ہے، بکرا ہے، مرغی وغیرہ ہے، سبزیاں ہیں، دال ہے، جو بھی اللہ رب العالمین نے حلال اشیاء بتائی ہے ان کو کھاؤ، اور حرام جن چیزوں کو اللہ نے قرار دیا ان سے بچو، مت کھاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ رب العالمین نے مردار خون، خنزیر، بندر، بلی، چوہے، سانپ، چمگادڑ وغیرہ وغیرہ چیزوں کو بندوں پر حرام قرار دیا ہے۔ تو ان چیزوں سے ایک بندے کو، مسلمانوں کو، مومن کو بچنا ضروری ہے، اور جو لوگ ان چیزوں کو، ان حرام کردہ اشیاء کو اپناتے ہیں تو یقینی معنوں میں وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور آج عذاب میں مبتلا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ اشیاء کو کھا لیا، تو اللہ رب العالمین نے نتیجے کے طور پر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، اور وہ عذاب صرف انہی پر واقع نہیں ہوا بلکہ دنیا کے 100 سے زائد ممالک میں یہ وبا پھیل چکی ہے، ہندوستان میں بھی پھیل چکی ہے۔ دوسری چیز، علاج میں دنیاوی تدابیر اختیار کرنے کے صورتوں میں ایک صورت یہ ہے بار بار ہم اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوتے رہیں تاکہ اس وائرس سے ہم بچے رہیں۔ اور حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفائی کی طرف تلقین فرمائی ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسلام نے پاکی کو آدھا ایمان کہا ہے۔ الحمدللہ اگر کوئی اپنی پاکی کا اہتمام کرتا ہے، ہاتھوں کو دھو کر اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ صاف رکھتا ہے، تو یقینی معنوں میں ہمارے ہاتھوں میں وائرس نہیں لگا ہوتا اور ہم بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ تیسری چیز ہے گلے کو خشک نہ رکھیں، سوکھا نہ رکھیں، بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر کو پانی پیتے رہیں تاکہ بیماری کا اثر زائل ہو جائے، بیماری اپنے قدم جما نہ پائیں، اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر کو جو شخص اس بیماری میں ملوث ہو جائے پانی پیتا رہے۔ اور بیماری کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے، اطباء کے قول کے مطابق اپنی سانس کو 10 سیکنڈ کے لیے روکیں۔ اگر کھانسی وغیرہ آ جائے، سر میں درد ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ شبہ فوراً اس کی جانچ کروائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ یقینی معنوں میں بیماری لاحق ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سر درد، کھانسی، نزلہ، یہ سب اس بیماری کی علامات ہیں۔ جو بھی شخص ان اثر کو محسوس کرنے لگے وہ فوراً اپنی جانچ کروائے۔ چوتھی چیز تھی ہجوم والی جگہ پر نہ جائیں، خاص طور پر ہوٹلوں میں، رش والی جگہوں پر نہ جائے، کیونکہ وہاں بہت سارے لوگوں کا جم گھاٹا ہوتا ہے، تو نتیجے کے طور پر ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا اندیشہ ہوتی ہے۔ بیماری تو متعدی نہیں ہوتی بلکہ اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہی متعدی ہوا کرتی ہے۔ پانچویں چیز، ایسے علاقوں میں، ایسے شہروں میں، ایسے گاؤں میں ہرگز نہ جائیں جہاں یہ بیماری پھیل چکی ہے۔ کسی علاقے میں اگر بیماری پھیلی ہے کسی شہر میں تو اس کو چاہیے کہ وہ یہاں سے وہاں نہ جائے، اور اگر اس گاؤں میں بیماری ہے تو اس گاؤں کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جائے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے سے اس کو بیماری لگ جائے، یہاں ہے وہاں جانے سے پھر اس کو وہاں لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نے فرمایا اذا سمعتم الطاعون بارض فلا تقدموا الیہ، آپ نے فرمایا کہ جب تم لوگ
تعاون کے بارے میں سنو، کسی وبائی بیماری کے بارے میں سنو کسی شہر کے متعلق، تو وہاں مت جاؤ، اور اگر بیماری یہاں پر ہے تو اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے جگہ نہ جاؤ۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل چکا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس کرونا وائرس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ بیماری چین میں پھیلی، نبی کا فرمان ہے کہ اگر کسی شہر میں بیماری پھیلی تو شہر میں نہ جاؤ، اور وہ شہر والے دوسرے شہر میں نہ جائیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جیسے ہی یہ وبا پھیل گئی، چین میں جتنے بھی ممالک والے تھے وہ اپنے اپنے ممالک چلے گئے، اور جاتے جاتے اس وبائی مرض کو بھی لے کر چلے گئے، جس کی بنا پر یہاں کے لوگ بھی اس وبائی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اگر ان تعلیمات پر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، نبوی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تو یہ بیماری انشاءاللہ صرف چین ہی تک محدود ہوا کرتی تھی، ہو سکتی تھی، مگر ان کو اسلامی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں، اسلامی تعلیمات سے نا آشنا ہے۔ ہندوستان میں لوگ آئے چین سے، تو نتیجے کے طور پر ہندوستان والے اس بیماری میں ملوث ہو گئے۔ ایران، چین سے لوگ ایران چلے گئے، نتیجے کے طور پر ایرانی بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جنوبی کوریا، وہاں کے لوگ بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گئے، صرف اسی وجہ سے لوگ جیسے ہی بیماری وبائی شکل اختیار کر گئی، لوگ ڈر کر اپنے گاؤں چلے گئے چین کو چھوڑ کر، اور ساتھ جاتے جاتے اس مرض کو بھی ساتھ لے کر چلے گئے، جس کی بنا پر یہ پوری دنیا میں وائرس پھیل چکا ہے۔ اگر پہلے سے ہی ناکہ بندی ہوتی، پہلے سے ہی حد بندی ہوتی، اور اپنے ملک میں چاہے وہ اپنا ہی شہری کیوں نہ ہو اس کو چین سے یہاں آنے سے روک دیا جاتا، تو انشاءاللہ ضرور دنیا اس وائرس سے محفوظ ہو سکتی۔ مگر انہوں نے اس تعلیم پر عمل نہیں کیا، جس کی بنا پر پوری دنیا میں یہ وائرس پھیل گیا۔ تو لہذا ضروری ہے کہ جس علاقے میں بیماری ہو وہ نہ جائے، اور اگر اس علاقے میں بیماری ہو تو وہاں سے کوئی نہ آئے، اور اگر کسی فرد کو بیماری لگی ہے، وبائی بیماری، تو وہ اپنا ملک چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جائے، یہ احتیاط ضروری ہے۔ چھٹی چیز، گھر سے باہر جاتے وقت دعا پڑھ کے نکلے، دعا پڑھ کر گھر سے باہر جاتے وقت دعا پڑھ کے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کر کے رکھیں، اور اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ کر کے گھر سے نکلے، دعا پڑھ کے نکلے، اور مارکیٹ جاتے وقت بالخصوص سفر کرتے وقت اپنے منہ پر خاص کر ماسک لگائیں، تاکہ وہ وائرس کا شکار ہم نہ ہو جائیں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں، اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کی طرف رہبری کرتا ہے، اس کی تعلیمات دیتا ہے۔ نمبر 7، بازاروں کے کھانے سے جس قدر ممکن ہو سکے پرہیز کریں، کیونکہ بازار کے کھانے اکثر کھلی ہوا کرتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں وائرس ان کھانوں پر اٹیک جب کرتا ہے اور انسان کوئی اگر اس کو خرید کر کھا لے تو یقینی معنوں میں وہ اس وائرس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو بازاروں کے کھلی ہوئی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کریں، اس کو نہ کھائیں۔ 8ویں چیز، دال، ان وبائی بیماریوں میں دال، سبزیاں، پھل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ 9ویں چیز، بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں سے الگ رکھیں، بیمار جانوروں کو تندرست جانوروں سے الگ رکھیں۔ 10ویں چیز، کھانے پینے میں حلال اور حرام کی ہمیشہ سے تمیز رکھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حرام کو کھانے سے منع فرمایا ہے اور حلال کو کھانے کا حکم فرمایا ہے۔ حرام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ چیزیں جیسے خنزیر ہے، ایسے چیزیں نہیں، بلکہ
بلکہ غلط چیزوں سے بھی کھانا اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، چوری ہو، جھوٹ کے ذریعے ہو، ان حرام چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے۔ تو محترم حضرات، یہ کرونا وائرس اور ان جیسی بیماریوں کے نازل ہونے کے اسباب، اس کے اثرات اور ان سے بچنے کے چند تدابیر قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دنیا کے اعتبار سے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کرونا وائرس اور اس جیسی بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔